बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दिल फटता है कराची की सूरत हाल देखकर। कई दिनों से मैं ठहरा हुआ था कि मज़ीद और जो मैंने पहले तकरीरें की हैं उनकी वजाहत करूं, लेकिन टाइम पर हम रुके हुए थे, कभी बारिशों की वजह से, कभी और कोई वजह से। लेकिन अब कहना ज़रूरी है क्योंकि लोग ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि बयान आया सिंध हुकूमत का कि 10 अरब डॉलर चाहिए। तो 10 अरब डॉलर अगर आपको चाहिए, आपने जो 80 बिल्डिंगें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सैंक्शन करवाई और उनकी फीस लिए सारे नाजायज, वो पैसे कहां गए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये तय करें कि वो हैं मसले क्या जो इस वक्त अहमियत के बायस हैं हमारे लिए। सबसे पहले पीने का पानी नहीं कराची में, और ये जो नदियां बह रही हैं गली गली में, गटर उबल रहे हैं ऊपर की तरफ। पूरी कराची में कोई ऐसा नहीं है जो बचा है, डिफेंस का इलाका भी नहीं बचा है, ना क्लिफ्टन। लेकिन ये तो आखिर इलाके होते हैं जो शहर के दरमियाने इलाके हैं, या नाज़माबाद हो या लियाकताबाद हो, यहाँ तो क़यामत है। तो सबसे पहले तो हम ये तय करें कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जैसे कि कराची में एक पानी का नलका लगा था टैंकरों के लिए, अब 60-70 हो गए। ये आमदन कहां जा रही है? हिसाब बताइए ना बल्दिया कराची हमें कि कहां जा रही है इसकी आमदन। जब एक एक टैंकर आप ले जाते हैं शहरी इलाकों में तो 1000 रुपए से कम तो आप देते नहीं हैं। तो जब 60 पंप चल रहे हैं, हर आधे घंटे में एक गाड़ी को भरते हैं, तो दिन में कम से कम आपके पास लाखों रुपए, लाखों क्या कई लाख रुपए, तो आमदन कहां जाती है? तो ये जो खुदबुर्द हो रहा है, इससे जरा ब्रेक लगा के अवाम के पैसे जो इस्तेमाल कर रही है अवाम, वो आप अवाम पे लगाएं तो ये मुसीबत न हो। पीने का पानी नहीं। अच्छा, अब आइए आप गटरों पे। आप पीपल्स पार्टी कहते हैं हमसे पहले की बात है। भाई, यकीनन आपसे पहले की बात है, आपसे बात की बात भी है। आइए हम पिछले 10 साल को लेते हैं। 10 साल आपकी हुकूमत तो ज्यादा रही है, 10 साल लेते हैं। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस को कि इनके सारे हिसाबात वाटर बोर्ड के मंगाइए, देखें कितना पैसा खर्च हुआ है, कहां गया है, कहां खुदबुर्दी हुई है। बात दरअसल ये है, इसके अलावा ये भी देखे कि वाटर बोर्ड की जमीनें किसने बेची, कैसे बेची, कितने में बेची, कोई ऑक्शन हुआ था या बस हाथों हाथ रातों रात बात चलती रही। तो ये हम कई साल से कह रहे हैं कि कराची के असासे रखे उस वक्त के लिए जब पैसे चाहिए। आज सिंध हुकूमत को कहना कि हमें इतने पैसे चाहिए नहीं है, तो जमा क्यों नहीं किए? कराची के असासे जमा क्यों नहीं किए? आप ये देखिए कि अगर पानी के सही तरह जमा करते, आप हमसे टैक्सें लेते हैं इसकी, वो कहां जाते हैं? अच्छा, आप देखिए कि 4-5 ऐसे काम हैं। अब नदी का सिलसिला हम कई सालों से चीख रहे हैं कि जो रेत निकलती है मलीर नदी से, आप जब उठाते हैं तो जब पानी आता है तो वो आहिस्ता नहीं गुजरता है, वो तेजी से गुजरता है नदी से। और कई सालों से कह रहे हैं कि कीथर वाटरशेड में छोटे छोटे डैम बनाइए जिसमें जरा जरा पानी, ये जमींदारों के लिए भी काम आएगा, काश्तकारों के लिए भी, और कराची को भी डूबने से बचाएगा। वो आपने कभी नहीं किया। फिर हम ये कहते रहे कि भाई आपको, जब मैं बल्दिया में था तो मैंने $20 मिलियन
ڈچ حکومت سے حاصل کیا تھا کہ ایک کچرا کوڑا کو تباہ کرنے کو سمندر میں نہ پھینکنے کے علاوہ یہاں زمین پہ ختم کرنے کے لیے میں نے حاصل کیا تھا. لڑ کے رہ گئے. سندھ حکومت نے نہیں ہونے دیا. نہیں, کیوں نہیں ہونے دیا؟ میں سن بھی دے رہا ہوں آپ کو. ہم اس کو لے آئے تھے تقریباً 1980 میں. اس طرح کئی بار آئے ہیں یہ معاملات, نہیں ہونے دیتے. تو ایک طرف سے اثاثے بکتے ہیں محکمہ آبپاشی کے, دوسری طرف سے ریت بکتا ہے ملیر ندی کا, تیسری طرف سے نالیوں میں گھر بنائے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اور 11 رین واٹر ڈرینز تھے کراچی کے. 11 کے 11, کچھ تو 100% بند کر دیا, کچھ میں آپ نے کوشش کی ہے کہ جہاں وہ 20 فٹ اور 40 فٹ کے بڑے نالے تھے آپ نے ان کو 10 فٹ اور 15 فٹ میں لے آئے ہیں گزرنے کے لیے. تو پانی تو نہیں نکل رہا ہے, آپ نے سب جگہ اس کو بند کر دیا ہے. پانی گزرتا تھا کلفٹن کے تھرو, جہاں یہ سارے باربیکیو کا روڈ ہے سمندر میں, سب بند کر دیا. اب تو آپ نے سمندر کو اور بند کیا ہے آگے دیوار بنا کے. کہاں جائے گا پانی؟ تو جو انگریزوں کے وقت کی انجینئرنگ تھی وہ تو آپ نے تباہ کر دی. مزید جو آپ نے کرنا تھا, اور میں یہ الزام لگاتے کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 سال کے بھی پیسے بچتے, ہاں ہمیں پتہ ہے کہ کون آیا تو اور سیاسی پارٹی فلاں اور سیاسی پارٹی فلاں, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کاش کہ مجھ سے کوئی سوال کرے کہ پی ٹی آئی میں وہ کون سے لوگ ہیں مسلم لیگ کے وقت کے یا پیپلز پارٹی کے جنہوں نے بھی اپنے وقت میں حالات خراب کیے ہوئے تھے. اور پھر آپ کچھ بھی کہہ دیں. کس حکومت کے وقت میں کہ الیکٹرک بکا تھا؟ کیوں بکا تھا؟ کیا کام تھا بکنے کا؟ ہمیں سنایا گیا تھا کہ نہیں کہ الیکٹرک بجلی گھر لگائے گی, ایک بھی نہیں لگائی ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نئے تار لگائیں گے, سارے پرانے پیتل کے تار اتار کے سٹیل کے لگا دیے, جو ذرا سے بارش ہوتی ہے بند ہو جاتی. میرے گھر میں میرا خیال ہے اب کوئی 20 گھنٹے ہو رہے بجلی نہیں ہے, جنریٹروں پہ ہم چل رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک یہ جنریٹر بھی چلیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ملا, کس کو ملا اور کیا ملا معلوم کر کے دیں, ہمارا حق بنتا ہے. اور آپ جو کانٹریکٹ کر کے بیٹھے ہیں کے الیکٹرک سے, وہ کانٹریکٹ آپ پوری پبلک کے سامنے پیش کریں کہ کن صورتحال میں وہ واپس لیا جا سکتا ہے, کیونکہ حالات نہیں ہیں. لیکن چونکہ 2 اور 3 نے مل کے دیا تھا اور پھر ان سب کو الیکشنوں میں پیسے ملے تھے, تو یہ کے الیکٹرک کیا کرے گا؟ میں ڈائریکٹر رہ چکا ہوں اس کا, بلدیہ میں بھی رہ چکا ہوں, آبپاشی میں بھی رہ چکا ہوں, کے الیکٹرک میں بھی رہ چکا ہوں, کے پی ٹی میں بھی رہ چکا ہوں. بھائی میرے مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے آخری 10 سال کھائی, اگر انہوں ہی نہیں, جیسے میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے آرکیٹیکٹ کنٹرول, جس کو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کا بنایا گیا, ان کو تو یہ اتنی بڑی 40 منزل بلڈنگ, 20 منزل بلڈنگ, ان کے یہ ساری غیر قانونی ہیں. غیر قانونی اس لحاظ سے, پرانے قانون کے لحاظ سے. پھر کس نے اجازتیں دی ان بلڈنگوں کے بنانے کی؟ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ پانی تو ملتا نہیں ہے, یہ کہاں سے پانی آئے گا ان کا؟ جب غریب پانی کے لیے ترس رہے, لیاری میں لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں, اور محکمے جو ہے لیاری کے بیچ میں سے اٹھا کر گورے قبرستان پہ بھیجے گئے ہیں اسٹیڈیم کے پاس کہ بیچارے لیاری والے وہاں پہنچ نہ سکے, وہاں بس ہی نہیں جاتی ہے صحیح طریقے سے, وہ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. اور یہاں بڑے سے بڑے ہاؤسنگ کالونی بن رہے ہیں, ایک طرف بحریہ ہے تو دوسری طرف ڈیفینس کا ہے,
وہ تو کہہ رہے ہم جھیل بنائیں گے یہاں پانی کے. مجھے یہ بتائیے پانی کی تقسیم کیسے ہوتی کراچی میں؟ انگریز کی وقت کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے ایک ایک جگہ. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پانی میں اضافہ کیا ہوا ہے؟ کوئی نہ دیکھتا ہے، نہ نکاسی دیکھتے ہیں، نہ پانی کی سہولت دیکھتے ہیں. بس لوگ ٹیکس دیتے رہ رہے کراچی میں جو گم ہو جاتا ہے. کچھ وفاق لے جاتی ہے، کچھ صوبے لے جاتے، لیکن کراچی کے ساتھ حساب نہیں ہو رہا. بجلی کا یہی مقام ہے. جب ان کو دیا تھا تو ان کو بنانے تھے نئے بجلی کے اسٹیشن، کہاں بنائے؟ بلکہ بند کیے گئے ہیں کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو پیسے دیے جاتے، بحریہ بھی دوسرے بھی، سب لوگوں کو خوش کر رہے ہیں سیاستدانوں کو، پبلک کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اور میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں، گیس سوئی 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 کر کے، سوئی میں اتنا گیس نہیں ہے، سندھ سے گیس جا رہا ہے. اور مجھے یاد ہے 25 سال پہلے میں نے بڑا جھگڑا کیا تھا اس پہ. میں نے کہا تھا کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے وہاں آپ زیادہ گیس دیں اور جہاں بھیجنا ہے اس کا سرپلس وہاں بھیجیں. پھر مجھے یاد ہے شہباز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے کچھ پریشر کیا تھا پیپلز پارٹی میں، تو انہوں نے سندھ کا گیس زیادہ ان کو اعلانیہ دے دیا تھا. کیوں؟ کمی تو یہاں ہے. ہاں جو بھی سرپلس آپ کا ہے ضرور دیں، لیکن یہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ جو شور کر رہے ہیں کہ بلدیاتی بلدیاتی بلدیاتی، جب میں سپریم کورٹ میں گیا تھا اور کیس لڑا تھا ہم نے، خیرپور کے ہمارے دوست بھی تھے اس میں، اس وقت کوئی سیاسی پارٹی کراچی سے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 12 یا 13 کی بات ہے. 3 ججوں کے سامنے میں نے کھڑے ہو کر 1 گھنٹے بات کی تھی، اور گمرو صاحب نے بھی. اس وقت پیپلز پارٹی مخالفت میں تھی کہ نہیں مانتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے معاملے میں جو حسین ہارون کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم آئی نہیں اس میں، مسلم لیگ آئی نہیں اس میں، اے این پی آئی نہیں اس میں. تو آج یہ روتے کیوں ہے کہ بلدیہ کے ساتھ ہمارا یہ کیا جا رہا ہے یا وہ کیا جا رہا ہے؟ میرے پاس کاغذات پڑھیں، آ کے پڑھیں کہ ہم نے کن چیزوں کا دفاع کیا تھا کراچی کا. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ اور میری 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد چیف جسٹس نے کہا تھا ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو، آپ کیس حالنا پسند کریں گے یا گورنمنٹ سے کہیں وڈرا کر کے اپنی شرم سے سر جھکا لیں؟ تو انہوں نے فون کر کے وڈرال کی بات کی. وہ تو ہم لڑ رہے تھے نا، آپ کہاں تھے؟ تو پہلے کیوں نہیں لڑا؟ کوئی لڑتے نہیں ہے کوئی چیز کے لیے، کچھ کہتے نہیں ہے، سارے یتیم بن کے آنسو گراتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے نا. اور پھر کراچی کے معاملے پر 5 ممبر سپریم کورٹ کے مجھے بلایا تھا، اور میں نے تقریباً 45 منٹ ان سے بات کی تھی کورٹ میں. اور انہوں نے مڑ کے کہا، کیا نام ہے ان کا، چیف سیکرٹری سے اس وقت، آپ ہارون صاحب سے کبھی مل کے اپنے شہر کے اور صوبے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے؟ کہ نہیں. تو آپ نے ان کا مشورہ نہیں لیا؟ یہ تو بڑے معروف اور مشہور انسان ہیں، ابھی تو یو این سے ہو کے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں مشورہ کیا. تو انہوں نے مڑ کے کہا ڈی جی رینجر کو کہ بھائی اگر یہ نہیں کرنا پسند کرتے آپ ہی کر لیں، اس شخص کے پاس بہت ہی علم ہے ان معاملات میں. میں کو سب کو کھل کے دعوت دے رہا ہوں، کھل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ سے سارے موضوعات پہ. اور وہ جو بن رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور ہمیں نہیں پتا، سب پتا ہے. آڈیٹر جنرل سے ساری سندھ کی 10 سال کی آڈٹ کروا دیجئے تو آپ کو پتا پڑے گا کتنے پیسے آئے، کتنے خرچ ہوئے،
کہاں خرچ ہوئے, کس کے جیبوں میں گئے؟ ویسے تو ہم سب پتہ ہے کہ امریکہ میں کون بیٹھا ہے, کینیڈا میں کون بیٹھا ہے, یورپ میں کون بیٹھا ہے, یہاں سے کتنا کتنا لے گیا, اور پھر کہتے ہیں کراچی میں پیسے نہیں ہیں. آج بھی جو 80 بلڈنگ اوپر جا رہے ہیں نا, آپ کو یہ پتا ہے کہ حبیب بینک کی بلڈنگ دفتر کی کتنے میں خریدی گئی؟ معلوم کریں, آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے. $120 ملین کی. آپ کو کیا ملا؟ پلاٹ کی قیمت بل دیا. اگر ان کو ہی کہتے کہ اگر آپ 120 ملین کا لے رہے ہیں, آپ اتنا ہمارا حصہ دے, تو پیسے جمع ہوتے ہیں نا, لیکن پھر جیبوں میں نہ جائیں وہ پیسے, خرچ ہو عوام کے لیے. کراچی یہ بکواس ہے, روشنیوں کا شہر نہیں ہے. ہمارے بھائی اور دوست فیض صاحب کو ہم نے جب سر عبداللہ ہارون کالج میں رکھا تھا, اس کی محبت کراچی سے اتنی تھی کہ انہوں نے اسے کراچی روشنیوں کا شہر بلایا. لیکن حیرت کی بات اب دیکھیں, اب تو گٹروں کا شہر ہے, سیلابوں کا شہر ہے. روشنی کا, میں کہہ رہا ہوں میرے گھر میں کل سے بجلی نہیں ہے, تو غریب کیا کر رہا ہے؟ اور میری بات اچھی طرح سن لیں جو صاحب فیصلے ہیں, یہ سارے ملے ہوئے تھے مختلف اوقات پہ اس لوٹ مار میں. کیا کریں گے یہ, کیا بنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایک ایک پل کی کاسٹ اوور رن مشرف صاحب کے وقت میں اگر 30 کروڑ کا پروجیکٹ تھا تو 120 کروڑ میں جا کے ختم ہوا ہے. تو کہاں گئے یہ پیسے؟ اتنے عرصے سے پینے کا پانی کیوں نہیں بناتے ہیں؟ چھوٹے ڈیمز کیوں نہیں بناتے کیچر واٹر شیڈ میں؟ کتنا پانی بہتے گیا اس بار. چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے, پانی ہوتا لوگوں کے لیے. بہرحال یہ تو چند گزارشات ہے موجودہ صورتحال کے لیے. ابھی بھی مزید بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. دعا کریں کہ کچھ عقل آئے ہمارے حکمرانوں کو بھی, کرتے دھرتوں کو بھی, اور کراچی کے ساتھ انصاف ہو. شکریہ. ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں, ہمارے چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور پریس دا بیل آئیکن سو دیٹ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.